बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज यौम अरफा है। मैदान अरफात में आज हज का रुकन आज़म अदा किया गया और इस वक्त भी हुज्जाज कराम जो हैं वो मैदान अरफात में मौजूद हैं। मस्जिद नमरा में खुतबा हुआ और दूसरी बात यह है कि इस दफ़ा हज जो है वो बहुत ही महदूद लेवल पे मनाया जा रहा है। हज जो अदा किया जा रहा है उसमें सिर्फ़ 1000 खुशकिस्मत मुसलमान हैं जो कि हज का फ़रीज़ा अदा कर रहे हैं और वो 1000 मुसलमान जो हैं वो दुनिया भर के अरबों मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं वहाँ पे। आपको मालूम है कि कोरोना की वजह से इस साल सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से जो हज का एक बड़ा इज्तिमा होता है, बड़ी इबादत होती है, उसको कोरोना की वजह से महदूद कर दिया गया था। दूसरे मुल्कों से कोई भी नहीं जा सका। सिर्फ़ मुकामी तौर पे एक रेशो रखी गई, उनमें से 1000 खुशकिस्मत तरीन लोगों का इंतखाब हुआ, जिसमें लोकल यानी कि मुकामी सऊदी भी हैं और दूसरी मुल्कों की शहरियत रखने वाले भी इसमें शामिल हैं। इस वक्त मैदान अरफात में जनाब यौम अरफा रुकन आज़म की अदायगी जारी है और सूरज जब गुरूब होगा उसके बाद फिर हुज्जाज कराम आज रात ही मुज़दलिफ़ा की तरफ रुख करेंगे और जो है हज का इबादत है वो जारी रहेगी। तो ये है, दिल काफ़ी अफसरदा भी है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मिलियंस लाखों की तादाद में मुसलमान हज की तरफ आज़मीन हज जो जाते थे, हुजाज जाते थे, हज अदा करते थे, लेकिन इस साल कोरोना की वजह से नहीं हो सका। तो आगे बढ़ते हैं जनाब ख़बरों की तरफ। खबरें चौधरी साहब, फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए सेनेट से अहम बिल की मंजूरी हो गई और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट तरमीमी बिल अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी कौंसिल में तरमीमी बिल जो है वो भी पेश हो गया। उसमें यकीनन उसमें भी मंजूरी हो जाएगी। और एक डेडलॉक पैदा हो गया था जनाब, और डेडलॉक ये हुआ था कि अपोजिशन ज़रा थोड़े से नाज नखरे ज़्यादा करने लग गई थी और फिर हुकूमत ने सोचा कि पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा और पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन आज होना था और उसमें बिल मंजूर हो जाना था। फिर अपोजिशन को ज़रा थोड़ा सा तबीयत भी साफ़ की गई कि जहाँ पाकिस्तान का मामला है वहाँ पे बिहेव करें, वरना ऐसा ना हो कि कुछ और हो जाए। लिहाजा उसके बाद आज सेनेट से मंजूरी होगी, कौमी असम्बली से भी मंजूरी हो चुकी है। तो ये है सूरत हाल जनाब। वज़ीर आज़म की पार्लियामेंट आज आमद हुई और पार्लिमानी पार्टी का इजलास था। वज़ीर आज़म ने दबंग तरीके से उनसे ख़िताब भी किया और जब वो आ रहे थे तो उन्होंने विक्ट्री का निशान बनाया। अब ये विक्ट्री का निशान अपोजिशन के लिए था चौधरी साहब? अपोजिशन का था ना, एक बहुत बड़ा अपोजिशन ने शबखून मारने की कोशिश की थी कि इस रौले गले चे यानी ये फाटफ के इशू पर, क्योंकि सारी मुल्क की ज़रूरत है तो इसको कराना ही कराना है। तो गवर्नमेंट अब गई है फस कट्टा जड़ा खूह च डिग गया है, इनू चोलवो वगैरह वगैरह। तो वो वैसे नहीं हुआ और गवर्नमेंट ने अपने कार्ड्स बेहतर खेले हैं। मैं ज़रूर कहूँगा कि उन्होंने कल मूव करके कौमी असम्बली से पास कराया और साथ कह दिया कि आज पार्लियामेंट का इजलास होगा, पहले 11 बजे फिर 3 बजे रख दिया। तो रात में उन्होंने फिर अपना पैंतरा बदला है अपोजिशन की बड़ी पार्टियों ने और आज सेनेट से जिधर उनकी अक्सरियत है ऑफ कोर्स, तो वहाँ से पास हो गया। फिर एक अमेंडमेंट थी छोटी सी, वो गवर्नमेंट ने कहा कर लो। तो 3 बजे के बाद दोबारा कौमी असम्बली ने कर दिया है सेनेट से आगे बिल के, अभी कोई रह गई कार्रवाई? जी, कौमी असम्बली ने कर दिया, कौमी असम्बली से दोबारा भी कर दिया जी, कौमी असम्बली से मंजूर हो गया। सेनेट का ही मसला था, कौमी असम्बली से तो मंजूर हो ही जाना था। वहाँ पे तो सिर्फ वो अमेंडमेंट हुई थी ना, उसको दोबारा करना था ना। जी हाँ, वो आज हो गया। अच्छा, आज वो कर दिया गया। अब ये बहुत कामयाबी है। एक बड़ा इशू था ये फाटफ का, तो ये तरमीमें हो गई हैं। नैब में जो उनकी ख्वाहिशात की तरमीमें थी, तमाम उनके मुलजम छोड़ दिए जाएँ, तमाम मुकदमे बंद कर दिए जाएँ और फलां डेट से पहले के केस ना खोले जाएँ, वो सारी की सारी दरी की दरी रह गई है। लेकिन वाकफा ने हाल ये कहते हैं
کہ کچھ ترمیمیں ضرور ہوں گی نیب کے قوانین میں، لیکن اس طرح کے ماحول میں نہیں، دوبارہ اس کو دیکھ کے اگر کرنی پڑے گی، ورنہ جو سپریم کورٹ نے گائیڈ لائنز دے دی ہیں اس سے باہر اب کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ یہ سپریم کورٹ کی گائیڈ لائن سے باہر نہیں جایا جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ جو اپوزیشن نے 35 اور ایک خاقان عباسی صاحب کے مطابق 70 ترامیم جو دی تھیں وہ ساری کی ساری ردی کی ٹوکری میں ڈال دی گئی ہیں، ان میں سے تو کچھ نہیں ہونا، لیکن اس کے بعد بھی اپوزیشن میں مزید دراڑیں پڑ گئی ہیں، اور خاص طور پہ اور اپوزیشن اتحاد کی کلئی کھولے جناب مولانا عطاء الرحمان صاحب نے اس طرح کی اپوزیشن کی طرف سے ترامیم لا کر حکومت کو راستہ دینا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری اپوزیشن کی بہت بڑی کمزوری ہے، اور میں دونوں بڑی پارٹیوں سے آج گلہ کر رہا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ ان لوگوں کا ساتھ دیا ہے، آپ نے کبھی اپوزیشن کو یکجا کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، اور اگر جمعیت علماء اسلام نے کوشش بھی کی ہے تو اپوزیشن کی ان بڑی جماعتوں کو جو کردار ادا کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے۔ آج یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا آج کے بعد اس اپوزیشن کے ساتھ اس طرح اس فلور پر آ کر ہم ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لو جناب، یہ تو کام اور ہی ہو گیا چودھری صاحب، یہ تو حکومتی اتحادوں میں دراڑیں ڈال رہے تھے، مولانا عطاء الرحمان صاحب نے آج مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ نہیں صابر شاکر صاحب، میں آپ کو آل along کہتا رہا ہوں کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے، یہ اس قابل نہیں ہے، ان کے ساتھ کسی کی ہمدردی نہیں ہے، یہ اپنا پاؤنڈ آف فلیش، یہ اپنی جان چھڑانے اور مال بچانے کے پروگرام پر ہیں، جو قابل افسوس ہے، ورنہ 2 سال کی حکومتی کارکردگی ایسی تھی کہ اس کو یہ بری طرح ایکسپلائٹ کر سکتے تھے، لیکن چونکہ ان کی اپنے جو کرتوت ہیں اور جو ان کی کارکردگی ہے وہ سامنے آتی ہے، اس وجہ سے ہر روز ان کو پے در پے شکستیں جو ہیں ان کا مقدر ہے۔ ابھی اور آگے دیکھیں گے اور حرکتیں کریں گے اور اس میں بھی یہ ذلیل ہوں گے۔ بالکل صحیح ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید مولانا فضل الرحمان صاحب یا ان کی جماعت سے تو شاید کوئی رابطہ نہیں کیا گیا، لیکن مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کو یہ کنوے کر دیا گیا تھا چودھری صاحب آپ کے دوستوں کی طرف سے کہ پاکستان کے مفادات پہ کسی قسم کا کوئی کھیل نہ کھیلیں اور بیہیو کریں، ادروائز یہ ہے کہ پھر ان کے لیے بھی اگر وہ پاکستان کو عزیز نہیں سمجھتے تو پھر پاکستان، ریاست پاکستان بھی ان کو عزیز نہیں سمجھیں گے۔ یہ مولانا فضل الرحمان یا جے یو آئی کو یا مولانا عطاء الرحمان صاحب کو بتایا نہیں ہے؟ انہوں نے اپنے خود زخم چاٹ رہے ہیں، جو آپ نے ان کے ساتھ نومبر 2019 میں کیا ہے فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، ان کو لاؤ لشکر کے ساتھ ان کو پیسہ اور ڈنڈی ڈولا قرضے لے کے آ گئے، اور جیسے کہ وہ معاف کرنا، اس سے اس کا متعلق نہیں ہے بات، صرف مثالاً بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ جب جنگ بدر میں شیطان ان کو بہلا پھسلا کر لے آیا تو پھر لڑائی کا موقع آیا تو انہوں نے کہا بھئی اگے لگ، انہوں نے کہا نہ بھائی خود ہی لڑو، میں اللہ تعالیٰ کو بڑا ڈرنا۔ تو ابھی انہوں نے اسی طرح فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کیا، کراچی سے ان کو روانہ کر دیا، لاہور والوں نے زیادہ راہ دے دیا، پھر ادھر کا رخ نہیں کیا، بیچارے اکیلے ہی کافی دن بعد بانگا مونگا دے کے گھر چلے گئے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی سن لیں کہ اس وقت جو حکومت بل لا رہی ہے اسمبلی میں اور اپوزیشن بیٹھ کر اس کو ریلیف دینے کی سوچتی ہے، مشورے کرتی ہے، یہ بھی اپوزیشن کی تقسیم کا ایک سبب ہے کہ جب بھی کوئی سخت اور کرٹیکل پوزیشن پہ حکومت آتی ہے تو اپوزیشن مشورے کرتی ہے کہ ہم کتنا اس میں ساتھ دیں اور کتنا نہ دیں۔ میرے خیال میں ہمیں مکمل طور پر لا تعلق ہو جانا چاہیے، اور اب جب ہم نے بڑی پارٹیوں نے رابطہ کر لیا ہے کہ ہم نے عید کے بعد باقاعدہ تحریک کی طرف جانا ہے، تو پھر یہ جو حکومت کو قانون سازی میں ہم ریلیف دینے کی بات کرتے ہیں، اس پر ہمیں فوراً جو ہے رک جانا چاہیے۔ لو جی، مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات نہیں مانی مسلم لیگ نواز نے بھی اور پیپلز پارٹی نے بھی، تو چودھری صاحب یہ
تو کہہ رہے تھے کہ ساتھ ہی نہیں دینا چاہیے، لیکن امینڈمنٹس ہو گئیں، قانون سازی ہو گئی، ترامیم منظور ہو گئیں، اور اپوزیشن کی تمام جو وہ امینڈمنٹ تھیں، نیب والا قانون وہ بھی ڈسمس کر دیا، یعنی کہ ردی کی ٹوکری میں چلا گیا، وہ شرائط بھی نہیں مانی، غیر مشروط طور پہ یہ سارا کام ہو گیا۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب اب کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا ان کو ابھی سمجھ نہیں آئی؟ نہیں، وہ پھر اسی طرح پر کام والی بات ہے۔ کل کی بات ہے، ان کی بہت زیادہ مخالفت تھی، پرزور مخالفت تھی، اور ایک اہم ایکٹ تھا جس میں ترمیمیں کی گئی اور بہت سارے لوگ اس پر امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے۔ تو اس وقت کیا ہوا؟ کدی صابر شاکر صاحب ایک گل کا جواب دے دو، کدی کانا بندہ بھی پریا جو بول سکے؟ بالکل نہیں۔ یعنی جو بندہ کرپٹ ہوتا ہے، کرمنل ہوتا ہے، وہ پنچایت میں اس قابل نہیں ہوتا کہ اس ہائی مورل گراؤنڈ نہیں ہوتی۔ جی ہاں، ایک اور جی چوئی صاحب۔ اچھا، یہ ایک آپ سے سوال کرنا ہے، جی جی، آپ اپنے ایجنڈے پر ہی چلیں، لیکن ابھی مجھے دوستوں نے بتایا کہ وہاں اسلام آباد میں کوئی صدقے دیے گئے ہیں، تو وہ کس کے لیے؟ اسلام آباد میں صدقے تو یہاں پہ کافی چلتے رہتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، صدقہ ایک اچھا کام ہے، بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اور چوئی صاحب، آج جو وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم کا جو پیغام ہے وہ فیٹف کے معاملے میں، انہوں نے کہا جی آج سینٹ سے فیٹف کے 2 اہم بل منظور ہوئے ہیں، بل منظور ہونے پر قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اقوام متحدہ سیکورٹی کونسل ایکٹ 1948 ترمیمی بل منظور کیا گیا ہے۔ دوسرا انسداد دہشت گردی سے متعلق URS کا بل منظور ہوا ہے۔ قانون سازی سے فیٹف جو ہے ڈیڈ لائن پوری کرنے میں مدد ملے گی۔ پوری قوم کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ اور اس کے بعد جناب بل میں دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والوں کے خلاف سنگین قوانین متعارف کروائے گئے ہیں۔ قوانین فیٹف کی ہدایات کی روشنی میں تیار کیے گئے ہیں، اور انسداد دہشت گردی ایکٹ اور تعزیرات پاکستان میں ترامیم متعارف کروائی گئی ہیں۔ شیڈول 4 میں شامل دہشت گردوں کے اسلحہ لائسنس منسوخ ہوں گے۔ ایسے افراد کو کوئی شخص یا ادارہ قرض نہیں دے گا، اور مشتبہ دہشت گرد کو قرض دینے والے شخص کو 2.5 کروڑ روپے جرمانہ ہوگا، اور مشتبہ دہشت گرد کو قرض دینے والے ادارے کو 5 کروڑ روپے جرمانہ ہوگا، یعنی بینکوں پہ بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ اور دہشت گردی کے لیے بیرون ملک بھیجنے میں مدد یا مالی معاونت پر جرمانے ہوں گے۔ منی لانڈرنگ کو روکا جا رہا ہے جناب۔ کالعدم تنظیم یا نمائندے کی منقولہ غیر منقولہ جائیداد فوری منجمد ہوگی۔ جائیداد کی تصدیق نہ ہونے پر عدالتی دائرہ کار سے باہر جائیداد بھی کرک ہو سکے گی۔ منجمد کیے گئے اثاثہ جات کا گزٹ نوٹیفیکیشن سے نکالا جائے گا۔ یہ ہے جناب اہم ترین امینڈمنٹ، اور اب توقع کی جا رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ آئندہ یہ ساری جو امینڈمنٹ ہے، لیجسلیشن ہے، یہ بھیجی جائے گی اور پیسیفک گروپ کو، اور وہ آگے پھر جائزہ لے کے اگلے اجلاس سے پہلے اس پہ کوئی فیصلہ کریں گے۔ اور کوشش یہی، امید یہی ہے کہ فیٹف جو ہے وہ مطمئن ہو جائے گا پاکستان کے ان اقدامات سے۔ چوئس صاحب، بالکل، یہ بڑا راست اقدام ان دی رائٹ ڈائریکشن، اور حکومت نے اپنے کارڈز بڑے اچھے کھیلے ہیں، اور اپوزیشن کو بھی دیر آئے درست آئے۔ جب ان کو ووٹ ڈالنے پڑے ہیں سینٹ میں، انہوں نے ڈال دیا، نیشنل اسمبلی میں تو ضرورت نہیں تھی۔ تو میرا خیال ہے سب پر بیٹر سینس پریویل کی ہے۔ تو میں سمجھنا کہ جو بھی ملکی مفادات میں کام پر متحد اور متفق ہو جائے، یعنی صبح کا بھولیا شام نو گھر آ جائے تو بھولیا نہیں ہے، پھر آ گیا بس۔ چوہدری صاحب، ایک خبر ہے، وہ خبر یہ ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ، وہ الیکشن چاہ رہے ہیں کہ ملتوی ہو جائیں امریکہ کے، امریکی صدارتی الیکشن وہ کہہ رہے ہیں ملتوی ہو جائیں۔ انہوں نے 2 ٹوک مطالبہ کر دیا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ڈاک کے ذریعے ووٹ ہے اس میں بہت سارے بڑے پیمانے پر دھاندلی ہو رہی ہے۔ وہ دھاندلی تو وہی ہے نا، جدو مینو ووٹ نہ پہن تو میں صابر شاکر جہاں دھاندلی کر رہے ہیں سارا وقت آپ لے جاتا تو اب چونکہ ان کی کارکردگی اتنی بری ہے، 1.5 لاکھ سے زیادہ بندہ کرونا سے مر چکا ہے، اور کئی لاکھ اس سے ابھی اور متاثر ہو رہے ہیں، اکانومی بیٹھ گئی ہے۔ چائنا نے ان کا ناطقہ بند کر دیا ہے، ان کی کسی دھونس دھانسلی کا
ان پر عملی اثر نہیں پڑا. تو یہ صورتحال اور ان کی جو ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے ولا یوڑزم، ولا یوڑیاں جڑیاں نے، کہ کبھی وہ سی این این والے کو کہتا گیٹ آؤٹ، نو 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 گیٹ گیٹ، یعنی کبھی یعنی یونائٹڈ اسٹیٹ کا صدر جو ہے اس کو ایک بہت بڑی ہستی گنا جاتا ہے کہ واحد سپر پاور کا صدر ہے، تو بڑا سیریس لیا جاتا ہے. وہ تو آپ نے دیکھا کہ کوئی چائنیز کی رپورٹر آئی ہو اس کے الجھ جا رہا ہے، کبھی کسی سے الجھ جا رہا ہے، کبھی یہ انہوں نے ٹویٹ کیا، عجیب و غریب ہے. ابھی ٹویٹ کیا ہے کچھ دیر پہلے، اور انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کے الیکشن جو ہیں وہ ملتوی کر دیے جائیں، اور اس کی وجہ یہ بتائی ہے. وہ کہتے ہیں جی ود یونیورسل میل ان ووٹنگ ناٹ ایبسینٹی ووٹنگ وچ از گڈ 2020 ول بی دا موسٹ ان ایکوریٹ اینڈ fraudulent election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the election until people can properly, securely and safely vote. یہ مطالبہ باقاعدہ طور پہ آ گیا چوہدری صاحب، اور ٹرمپ کی الیکشن سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں. کیا کہنا چاہیے، کیونکہ جو اس وقت یہاں نسلی فسادات امریکہ میں چل رہے ہیں وہ بھی طول پکڑ رہے ہیں، اور ایک پورے ملک میں، پورے امریکہ میں، امریکہ نہیں بلکہ یورپ میں اس کی شدت محسوس کی جا رہی ہے. اور سیاہ فام کو قتل کیا تھا پولیس آفیسر نے، اور اس کے بعد سے یہ سلسلہ ہے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ مصیبت میں ہیں. تو ان کی اور ایک اور بھی ہے کہ ان کی جو وہ پول کروائے جا رہے ہیں، سروے کروائے جا رہے ہیں، اس سے ان کی گراف ریٹنگ بڑی نیچے، ان کا گراف نیچے جا رہا ہے، جو بائیڈن کا اوپر جا رہا ہے. اور یہ واقعتاً یہی وجہ ہے یا کوئی ٹائم گین کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں وہ دیکھیں نا، 100 دن سے کم رہ گئے الیکشن میں. جی ہاں، اگست، ستمبر، اکتوبر 3 مہینے رہ گئے ہیں، 3 مہینے اور کچھ دن. جی ہاں، تو اس کے اندر 90 اور 100 دن کے درمیان ہے اب الیکشن ان کا. اتنی دوری پر اگر آج وہ رونا شروع ہو گئے ہیں کہ فراڈ ہو جائے گا، الیکشن کوئی نہیں مانے گا، اور یہ ایکوریٹ نہیں ہے، اور فلاں ہے، اور دوسرے پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ 4 سال پہلے آپ نے دھاندلیاں کی ہیں، اور کبھی کہتے دوسرے انفلوئنس کیا ہے، اب کہتے چین انفلوئنس کر جائے گا. بھئی یہ کوئی مطلب سکینہ بھی ہے، چیچوں کی ملیاں تو لاہور آئی ہے، بتیاں ویکھن سے ہو جا، یہ نہیں. اور بھائی کیا امریکہ کا سسٹم کیا ہے پھر؟ پہلے ہم نے کرونا میں ان کا دیکھ لیا ہے، اس کے بعد وہ شاہ فام بندے کو جس بری طرح تشدد کر کے ہلاک کیا گیا وہ آپ کے سامنے ہے. اور لیکن پوری وہاں کی سوسائٹی کھڑی ہو گئی. یہ مطلب گورے کالے کی تمیز کیے بغیر انہوں نے اس کو اب ٹرمپ جو ہے بہت بری طرح پھنس گیا ہے، اور اب یہ کسی ملک پر حملہ کرے یا کوئی نئی صورتحال پیدا کرے، اور اس کی آڑ میں یا یہ کرونا جس طرح اموات کو کلیم کر رہا ہے، تو ہو سکتا ہے ایمرجنسی نافذ کر کے ان کو الیکشن ملتوی کرنے پڑے. لیکن انہوں نے تو اب رونا شروع کیا کہ دھاندلی. پہلے تو ہم اپنا مذاق اڑاتے تھے، لیکن اگر امریکہ میں بھی دھاندلی ہو رہی ہے تو پھر فیئر الیکشن کتنے ہو رہے ہیں؟ جو سب لگتا نہیں ہے کہ یہ الیکشن ڈیلے ہوں، اور کیونکہ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی لگتا یہی ہے کہ ٹرمپ سے تھوڑا سا آواز آ رہی ہے. اور جو بائیڈن، کیونکہ پچھلے الیکشن میں بھی کافی کوشش کی گئی ہیلری کلنٹن کے لیے، اور ہماری بھی 2 بڑی جماعتوں نے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز بھی ہیلری کلنٹن کی سپورٹر تھیں، لیکن وہ ہار گئے اور ٹرمپ آ گئے. اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ دوبارہ منتخب نہیں ہوتے چوہدری صاحب، جو کہ اب نظر آ رہا ہے خطرہ ایسا ہی ہے، تو اس کے اثرات تو عرب کنٹریز پہ بھی پڑیں گے، اور نواز شریف صاحب پہ بھی پڑیں گے. کیونکہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے لیے یہ خوش آئند ہوگا کہ ریپبلکن ہاریں، پریزیڈنٹ ٹرمپ آؤٹ ہوں اور ڈیموکریٹس جیتیں. لیکن محمد بن سلمان کے لیے شاید یہ اچھا نہ ہو، کیونکہ محمد بن سلمان جو ہیں وہ بھی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے. جی نہیں وہ تو ایکسٹرنل آپ نے باتیں کی ہیں نا، لیکن اس وقت تو بڑی جو تھریٹ بن گیا ہے نا امریکہ کے لیے، اور سیریس بات ہے کہ عوامی جمہوریہ چین نے امریکہ کو اس کے سینگوں سے پکڑ لیا ہوا ہے. ابھی آپ اسی وجہ سے دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان چاہتے ہوئے بھی چین کے خلاف آگے نہیں جا رہا، اور امریکن پچھوں انہوں وہ ان کو یعنی پش کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں کہ بھئی اب لڑیں،
ہم نے اتنا تمہیں پالا پوسایا، افغانستان میں بھی رول دیا، ادھر بھی ہمیں تم نے ذلیل کرایا، اخیر پاکستان ہی صلح کرا رہا ہے، اب چین کے طرف بھیجتے ہیں تو پاکستان کی طرف بھاگ جاتے ہو، پاکستان سے نکلتے ہو نیپال کی طرف بھاگ جاتے ہو، کبھی بنگلہ دیش پر حملہ، کبھی سری لنکا، یعنی اور ملکوں کی طرف جا رہے ہو، ادھر جاؤ جدھر مدر تھاڑے چاچے مرے نے، وہاں یعنی اپنے کلیم بھی ختم کر رہے ہیں۔ بالکل چودھری صاحب، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے تو انڈیا جو ہے اس وقت وہ کر رہا ہے جناب، وہ کہتے ہیں کہ کسی کے گھر وہ بچہ ہوا تھا ان ایکسپیکٹڈ، تو انہوں نے چوم کے مار دیا تھا اس بچے کو۔ تو ابھی رافیل آئے ہیں 5، اور پوری دنیا میں اور پورے انڈیا میں ایک ادھم مچا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے، اور مجھے لگتا ہے یہ کہ مودی جو ہیں اس کے بعد امید سے ہو گئے ہیں، رافیل جب سے آئے ہیں 5، اور ایک طوفان مچا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ میرا خیال ہے پہلے کبھی انہوں نے طیارے دیکھے نہیں تھے، اور یہ کہیں اس بچے کو جیسا بچہ مر گیا تھا چوم کے، کہیں طیاروں کو بھی نہ فارغ کر دیں۔ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو اس پہ بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم آپ کو بتا رہے تھے انڈیا میں جی رافیل آ گئے ہیں، اور 5 عدد آئے ہیں، اور ان میں سے 2 ڈبل سیٹر ہیں اور 3 سنگل سیٹر ہیں جو اب تک کی اطلاعات ہیں، اور پوری کھیپ جو ہے وہ آئندہ سال 2021 تک پہنچ جائے گی۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ سوشل میڈیا پہ ایک طوفان مچا ہوا ہے، اور اس کو کہنا چاہیے کوئی اس کو کیا امیت شاہ صاحب اس کو گیم چینجر کہہ رہے ہیں جناب، کہ یہ گیم چینجر ہے، اور راج ناتھ صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں نئے دور کا آغاز ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی ایک سال ہو گیا ہے، 27 فروری کو جو انڈیا کا ہم نے حشر کیا تھا اس کا حساب ابھی اس نے نہیں چکا سکا، لیکن اب ان طیاروں پہ بڑا کیا کہا جا رہا ہے جناب، بس اب پاک فضائیہ کا بھی مقابلہ ہو سکے گا، چائنا کا بھی ہو سکے گا ان 5 طیاروں سے۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ انتہائی قابل احترام اور ایکسپرٹ جناب ہماری پاک فضائیہ کے شاہد لطیف صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر یہ بتائیے گا کہ یہ رافیل کا جو ایک ادھم مچایا ہوا ہے، اس کی کیا ہے، کتنی کی یہ کمپیٹنس ہیں جی ہماری جو اس وقت استطاعت ہے اور سکت ہے؟ دیکھیں، میں تو مقابلہ کرنا بھی اپنی توہین سمجھتا ہوں، کیونکہ بات یہ ہے کہ جب ان کے پاس اپنی پبلک کو بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو پھر وہ کیا کریں گے سوائے ادھم مچانے کے۔ رافیل جو ہے یا رفال جو ہے، یہ وہ طیارہ ہے جو 4th جنریشن ہے، جس میں ان کا Su-30 بھی تھا جو ہم نے گرایا تھا۔ تو کوئی شرم آنی چاہیے یہ کہتے ہوئے، یہ کوئی 5th جنریشن تو ہے نہیں، تو کس طرح یہ کہیں گے کہ جی رفال جو ہے وہ ہم مقابلہ کرنے کے لیے کافی سمجھتے ہیں۔ کس چیز کا مقابلہ آپ کرنا چاہتے ہیں؟ اور آپ لے آئیں، رفال بھی لے آئیں، میں تو بہت پہلے سے کہہ چکا ہوں جی کہ رفال آپ لے آئیں، اس کو پچ کریں F-17 کے خلاف، وہی ہوگا جو ہم نے Su-30 کے ساتھ کیا تھا۔ تو پبلک کو خوش کرنے کے لیے کہ رفال ہوتا تو نتیجہ اور ہوتا۔ اب آپ لے آئے ہیں رفال، یہ تو جہاز ہیں، سال لگتے ہیں ان کو سیٹل کرنے کے لیے، کوئی کسی قسم کی ایسی چیز نہیں جس کو آپ گیم چینجر کہہ رہے ہیں، اور گیم چینجر تو یہ ہے ہی نہیں، یہ وہی چیز ہے جو ان کے پاس پہلے ہے۔ تو جو ہم نے Su-30 کا حشر کیا وہ ساری دنیا نے دیکھ لیا، اب ان کے پاس سوائے اپنے ان لوگوں کو جو ان پڑھ ہیں اور بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک نئی امید لگا دیں تو کوئی بات نہیں، یہ اگلا فروری اور اس کے بعد پھر اور کئی فروری آنے ہیں، وہ دیکھتے جائیں آپ کیا ہوگا۔ اچھا میں بہت پہلے سے کہہ چکا ہوں۔ جی شاہد لطیف صاحب، یہ جب ہم نے 27 فروری کیا تھا، ابھی نندن کو پکڑ لیا، 2 طیارے ان کے مار گرائے، ایک ہیلی کاپٹر انہوں نے خود ہی مار دیا، یہ اس کے بعد پھر نریندر مودی نے کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس رفال ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ تو یہ اتنی پھر خوشیاں کس لیے، شادیانے کیوں بجائے جا رہے ہیں؟ کمپیئر کریں گے آپ رفال سے اور ہمارا جو F-17 ہے؟ دیکھیں جی، میں تو آپ کو ٹوٹل کمپیریزن بجائے اس کے کہ میں ٹیکنیکل چیزوں میں جاؤں، میں تو آپ کو ایک اوور آل پکچر دے رہا ہوں۔ جی 4th جنریشن جہاز ہیں F-17 کو، بلکہ دنیا 4.5 جنریشن کہتی ہے، یعنی 4th جنریشن میں بھی یہ اوپر والی بریکٹ میں اس کو مانا جاتا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، F-17 جو ہے یہ پوری دنیا کا کوئی بھی ایئر شو لے لیں، اس میں اس کو بلایا جاتا ہے اور یہ اسیس ہوتا ہے
اور وہاں اس کی ریٹنگ ہوتی ہے. تو اس لیے یہ دنیا کہہ رہی ہے, اسی لیے تو ہم اس کو ہر بڑے ایئر شو میں بھیجتے ہیں کہ دنیا کے جتنے بھی لیٹسٹ جہاز ہیں ان کے خلاف اس کو پچ کر کے اس کی اسیسمنٹ دنیا کرے. تو الحمدللہ یہ دنیا میں اسیس ہوا ہے. یہ کوئی چائے پلانے والے مودی نے بات ہی کی کہ وہ کہہ دے کہ جناب ہم اوپر ہیں اور نہ جانے ہم کیا کر لیں گے. میں آپ کو اس کی ایک ایجوکیٹڈ اسیسمنٹ کی بات کر رہا ہوں جی. اور جو کچھ ہم نے الحمدللہ فروری میں کر دکھایا وہ دنیا نے دیکھا. یہ کوئی کاغذی ہماری اسیسمنٹ نہیں ہے. JF-17 کا تو نام ہی اس دن دنیا کو پتہ چلا کہ یہ پاکستان کا اپنا بنایا ہوا جہاز ہے. اس سے کوئی اس چیز کی توقع نہیں کر رہا تھا. اچھا شاہ صاحب یہ بھی بتائیے, جو صاحب آپ پوچھیں گے کچھ؟ جی جی. شاہ لطیف صاحب, وہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو فرانس کے جہاز ہیں اس سے رات کے اندھیرے میں بھی وہ بڑے حملے کر لیں گے اور عوامی جمہوریہ چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے اوپر ان کو ایک ایج حاصل ہو جائے گا اور پاکستان کے خلاف بھی وہ کافی زیادہ, یعنی جو کہ کافی دیر سے وہ سوچ رہے ہیں کہ کسی طرح پاکستان کے خدا نخواستہ اس پر حملہ کر کے کوئی زخم پہنچائے, تو وہ اس میں ان کی مدد کریں گے یہ 5-6 جہاز. آپ کا ویو یہ ہے کہ نہ ان کی ایئر فورس اور نہ ان کا یہ جہاز یا وہ جہاز, اور ان کے حوصلے ویسے پست ہیں, اور پیپلز لبریشن آرمی جو ہے اس نے جو ان کا حشر کیا ہوا ہے, آیا یہ اور اپنے آپ کو ذلت اور رسوائی کے اندر دھکیلیں گے یا واقعی کوئی ایج ہو جائے گا حاصل ان کو؟ یہ کوئی ذلت اور رسوائی جو اس مرتبہ تو نہیں نا, یا پہلی مرتبہ تو نہیں ہے. وہ تو عرصہ ہو گیا سرجیکل اسٹرائک کی باتیں کرتے ہیں, جبکہ کچھ گولے جو ہیں وہ توپوں کے مارتے ہیں چھوٹا موٹا وہاں سے اٹھا کے جو ہے ڈیمیجز, اور دنیا کو دکھا دیتے ہیں. پھر دنیا ان پہ لان تان کرتی ہے کہ اس طرح سرجیکل اسٹرائکس تو نہیں ہوتی. تو نہ کوئی آج تک کوئی سرجیکل اسٹرائک وہ کر سکے, نہ وہ کر سکیں گے الحمدللہ. اور سب سے بڑی بات, آپ اگر رفال لے بھی آئے ہیں, اس طرح کے جو جہاز ہیں یورو فائٹر, رفال, گریپن, یہ یورپین جہاز, یہ تو آپ کے تو نہیں ہے نا, یہ تو دنیا کے بنائے ہوئے ہیں. تو آپ کیسے مقابلہ کریں گے JF-17 کا جو پاکستان کا اپنا ہے؟ ہم جب چاہیں جتنے بنائیں اور بنا بھی رہے ہیں. آپ تو فلائنگ کافنز کے ساتھ اڑ رہے ہیں, ان کو شرم حیا ہے ہی نہیں. اچھا شاہ صاحب ایک اور بات بھی بتا دیجیے کہ یہ کیا کہنا چاہیے, مس ایڈونچر کرنا چاہ رہے ہیں 5 اگست, اور 5 اگست سے پہلے کشمیر میں آپ کو پتہ ہے ان کے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے. ادھر شہریت امینڈمنٹ ایکٹ کیا, اس کا بھی ایک سیٹ بیک آیا ان کو. تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں, اور اگر یہ کوئی حرکت کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو میزائل ٹیکنالوجی ہے ہم کس حد تک ان کی طبیعت صاف کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, میرے خیال میں اول تو یہ جو فالس فلیگ آپریشن ہیں, اگر ان کو تھوڑا بہت بھی فروری یاد ہے تو اس کی انہیں جرت نہیں کرنی چاہیے. دنیا کے سامنے وہ اور ذلیل و خوار ہوں گے, اپنے لوگوں کے سامنے بھی ذلیل و خوار ہوں گے. ان کی پوزیشن میں ان کے اپنے جو ہائیسٹ لیول کے کمانڈرز ہیں وہ کہہ چکے کہ وہ پاکستان ایئر فورس سے مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہیں. تو کیا یہ مودی اسیسمنٹ کرے گا؟ اس کے پاس کیا ہے؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اسٹریٹجک ایونٹس جو ہیں یہ کیا ہوتے ہیں, اسیسمنٹس کیسے کی جاتی ہیں, کن بیسس پر اسیسمنٹس کی جاتی ہیں. تو میرا جو ذاتی خیال ہے وہ ایسی جرت نہیں کریں گے, اور اگر کریں گے تو پھر ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. الحمدللہ پاکستان ایئر فورس, ایئر پاور پاکستان کی جو ہے وہ تیار ہے, مضبوط ہے. اور JF-17 خاص کر ہماری جو تیاری جو ہے اس کو اس نے بڑا سہارا دیا ہے. ہماری کہیں پہ بھی گیپس نہیں ہیں, ہمیں کسی کا انتظار نہیں کرنا پڑتا کہ ہمارے اوپر کوئی بندشیں لگ جائیں گی. وہ پریسلر امینڈمنٹ 90 کی دہائی کی طرح F-16 پہ اب ہمیں پرواہ نہیں ہے, اور نہ آپ امریکہ سے اس طرح کی تھریٹننگ لینگویج کبھی سنیں گے. انہیں بھی معلوم ہے کہ انہوں نے اپنا F-16 JF-17 کی فارم میں بنا لیا ہے, اب ہم ان کو یہ تھریٹن نہیں کر سکتے. تو اس لیے میرے خیال میں ہمیں کوئی ایسا خطرہ نہیں ہونا چاہیے. اگر ہندوستان ایسا کرے گا تو مجھے لگتا ہے کہ وہ دنیا کے سامنے مزید اپنی بےزتی کروائے گا. جی چوہدری صاحب. ایئر مارشل صاحب یہ فرمائیں کہ ان کا یہ جو ہے کہ یعنی جیمنگ کا جو سسٹم ہے ہمارا یا ان کا یا چائنا کا, اس پر کوئی روشنی ڈالیں گے؟ اور آیا یہ یعنی 5th جنریشن اور جو یہ میگنیٹک اور فلاں جو مجھے ان ٹرمز کا نہیں پتا, جو میں روز ان کے پڑھ رہا ہوں,
تو ان کے حوالے سے آپ کوئی ان کو سپیریورٹی دیکھ رہے ہیں حاصل ہونے والی؟ دیکھیں کوئی سپیریورٹی نہیں. جب میں کہتا ہوں 4th جنریشن تو اس میں یہ جیمنگ ہو گیا, یہ میسائلز ہو گئے, ڈے اینڈ نائٹ ٹارگیٹنگ کیپیبلٹی ہو گئی کہ جس میں راتوں کو بھی آپ ٹارگیٹس کو اٹیک کر سکتے ہیں. وہ ان سب جہازوں میں ہے, کہیں تھوڑی زیادہ ہے کہیں تھوڑی کم. اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ آپ کا جو JS-17 ہے اس کو دنیا 4th جنریشن میں بھی 4.5 جنریشن گنتی ہے. تو لہٰذا ہرگز نہیں گھبرانا چاہیے. یہ وہی مودی ہے جس نے, مجھے ابھی بھی یاد ہے, چونکہ اس کے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا کرنے کو, تو کہتا, اس نے کہا کہ جی وہ جو فروری میں ان کو نقصان پہنچا, موسم اگر تھوڑا سا بہتر ہوتا تو وہ اس طرح کا نقصان نہ اٹھاتے. تو میں نے یہ کہا تھا کہ موسم کیا صرف تمہارے جہازوں کے لیے تھا؟ پاکستان ایئر فورس کے جہاز اسی موسم میں اڑ رہے تھے نا جہاں تمہیں گرا رہے تھے. تو موسم تمہارے لیے بہتر ہوتا تو تمہیں فائدہ ہو جاتا. اسی موسم میں جب ہم نے تمہیں گرایا تو تم اس موسم کو بہتر کر کے کیا کر لیتے؟ تو یہ ایسے ہی ہیلے بہانے ہیں دنیا کو بیوقوف بنانے کے لیے, خاص کر جن لوگوں کو سمجھ نہیں ہے ٹیکنالوجی کی. اور وہاں یہ چائے والا بیچنے والا بندہ اپنے اس طرح کے وہاں پیش کرتا ہے بہانے. تو اس لیے اب اس سے زیادہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ شاہد صاحب ایک بات بتائیے گا کہ چائنا کے ساتھ انڈیا کا جو جھگڑا ہوا اور چائنا نے ہر میدان میں اس کو ٹف ٹائم دیا, امریکہ نے بھی بہت پوری کوشش کی انڈیا کو کہ جناب ذرا ہمت کریں, کوئی اٹیک کریں, کوئی حملہ کریں, ان کو پڑ جائیں, لیکن انڈیا نے ایسا نہیں کیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹریٹجیکلی موو تھی یا انڈیا میں اتنی کیپیسٹی ہی نہیں کہ وہ چائنا کے ساتھ لڑنے کی پوزیشن میں ہے؟ انڈیا میں کسی بھی زاویے سے چائنا کی قریب کیپیسٹی نہیں ہے. وہ آپ ایئر فورس لے لیں, گراؤنڈ فورسز لے لیں, نیول لے لیں, چائنا اور انڈیا کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اور چائنا اور بات کرتا ہے انڈیا چائنا اور پاکستان کو ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کی. 27 فروری کو تو صرف وہ پاکستان سے نہیں مقابلہ کر سکا. تو یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے, یہ فضول ہیلے بہانے ہیں. تو چائنا کے قریب بھی نہیں ہے اس کی اسٹریٹجک کیپیبلٹی. تو لہٰذا انہیں اپنے اس طرح کی باتیں کر کے خوش ہونے میں, ان کو اگر ایسے تسلی ہوتی ہے تو انہیں کرنے میں. ابھی تو یہ ہینڈ ٹو ہینڈ فائٹ میں انہوں نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا وہ آپ نے دیکھ لیا. اب وہ چائنا 60s کا چائنا نہیں ہے. چائنا نے ان کو دکھا دیا کہ تم اگر میرے علاقے میں اس طرح کی حرکت کرو گے تو پھر میں وہی کروں گا جو اب میں کرنے کے قابل ہوں. بالکل دور دور سے اگر بڑھ کے مارنا امریکہ کا کام ہے کہ جی اس کو دور دور سے بلے بلے کرو اور کہو پڑ جا. کس چیز سے پڑ جائیں؟ آج کی دنیا میں آپ کے پاس کچھ ہوگا تو آپ پڑھیں گے نا. بالکل صحیح, پڑھیں گے. بالکل صحیح ہے. شاہد لطیف صاحب سے ہمارے ساتھ اور اپنی اوپینین دے رہے تھے. بہت بہت شکریہ شاہد صاحب آپ کا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آج ایک اور انسیڈنٹ ہوا یہ چڑیا گھر میں اسلام آباد میں, اور پہلے تو ہم نے سنتے تھے کہ شاید صرف سرکاری دفاتر میں آگ لگا کے ریکارڈ ضائع کیا جاتا ہے, لیکن آج تو ظلم کی انتہا یہ ہوئی کہ شیر کو جلا دیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر تھا کہ چڑیا گھر کے جانوروں کو منتقل کیا جائے قدرتی ماحول میں, اور لیکن وہاں پہ قدرتی ماحول میں منتقل تو کیا کرنا تھا, اور شیر کو کے پنجرے میں آگ لگا دی گئی ان سے جنگلے میں, اور اس کے بعد کہتے ہیں جی دم گھٹ کے مر گیا اور اس کو جلا دیا. یہ پہلے ایک ہاتھی اسی طریقے سے مر چکا ہے, ایک شتر مرغ مر چکا ہے, اور بہت سے پرندے جانور مر چکے ہیں. جو ریچھ ہے اس کو کہتے ہیں جی کینسر ہو گیا ہے. تو یہ ہے ہمارا حال اس وقت. چودھری صاحب تو یعنی انسان بھی مطلب مر رہے ہیں اور جانوروں کا بھی جو حال آپ بتا رہے ہیں کیا تکلیف ہے. اور کراچی کا آپ ذکر کریں, اس وہاں جو قیامت آئی ہوئی ہے اور وہاں فوج کو کہا گیا کہ جا کے صفائی کریں, اس کا ذرا تھوڑی لوگوں کو بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے. بالکل, اب وہ NDMA کو کہا ہے جی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے, وفاقی حکومت نے, جس کو یہ تسلیم نہیں کرتے. اور 18ویں ترمیم کے بعد حالانکہ بہت کچھ صوبوں کو جا چکا ہے, لیکن جو کراچی کا حشر پچھلے دنوں دیکھنے کو ملا, اس کے بعد صوبائی حکومت, بلدیاتی حکومت جو ہے وہ نظر ہی نہیں آ رہی تھی کہیں, اور عوام جو ہیں وہ بے یارو مددگار پھر رہے تھے. ناظرین پروگرام کا وقت تھا. ایڈوانس ہماری طرف سے, میری طرف سے, چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے, پوری ٹیم کی طرف سے
آپ سب کو ایڈوانس عید مبارک. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں نصیب کرے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.